Today we are going to discuss about communication models, like उनकी kinds कौन सी हैं, उनको बनाने के लिए कौन से elements required हैं और हम मॉडल साजी कर क्यों रहे होते हैं. डिफरेंट मॉडल्स हम कम्युनिकेशन के आज डिस्कस करेंगे और हर एक मॉडल के अंदर कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ हैं दूसरे मॉडल से और बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. बेसिक जो है वो यही है कि एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस है और उस प्रोसेस को हर एक ने अपने व्यू पॉइंट से प्रेजेंट करने की कोशिश की, अपनी तरफ से उसे इजी बनाने की कोशिश की और उसके अंदर जो चीज़ें काम कर रही हैं उनको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दे के, एक फ्रेम दे के हमारे सामने पेश किया कि हम लोग कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है वो उसको समझ सकें, ये जान सकें कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, उसके अंदर कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. तो कम्युनिकेशन का मॉडल बनाने का बेसिक मकसद यही था कि हमें कम्युनिकेशन का जो जितना भी प्रोसेस है वो समझ आ सके, हमें पता चल सके कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे अमल कर रही हैं और किस तरीके से काम कर रही हैं. ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है वो एक प्रॉपर जो सीक्वेंस होता है उसके थ्रू चल रहा होता है और उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें जो है वो हम स्टडी करेंगे. तो आज हम देखते हैं अब्लागी मॉडल क्या होता है. अब्लागी मॉडल है क्या, या हम ये कहें कि मॉडल इटसेल्फ क्या चीज़ है, यानी मॉडल होता क्या है उसको हम देखेंगे. उसके बाद हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉडल्स की तरफ जाएंगे, जैसे अरस्तु का मॉडल है, मेरी दुनिया का अब्लागी मॉडल हम डिस्कस करेंगे, सियाराती जो है मॉडल उसको डिस्कस करेंगे, विल्बरश्रेम का मॉडल है उसको डिस्कस करेंगे, दो कदमी अब्लागी मॉडल है, कसीर कदमी अब्लागी मॉडल है, अब्लाग आमा का माशरती मॉडल है, एक शैनन एंड बीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है. फिर हम बात करेंगे तरमीम शुदा नज़रिया, जो कि उसका नज़रिए को एक इतलाक़ के मॉडल के सूरत में पेश किया गया. बेरियलिस SMS R मॉडल है, लफ्सी मॉडल है, इश्काली या ग्राफिक मॉडल है. आज उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अब्लाग के रियाजियाती मॉडल भी हैं, तो वो क्या होते हैं, उनकी जो है वो इकसाम कौन सी हैं या उनके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे कम्युनिकेशन मॉडल में हैं और एम्पिरिकल मॉडल में नहीं है. तो हम बात करते हैं सबसे पहले मॉडल इटसेल्फ है क्या चीज़. जैसे कि हमारे माइंड में है कि मॉडल होता क्या है. मॉडल हम जब किसी चीज़ को क्लैरिफाई या उसको एक स्ट्रक्चर देने की कोशिश करते हैं, जब हम किसी चीज़ को एक प्रॉपर सूरत या उसको हैयत देने की शक्ल सूरत देने की कोशिश करते हैं तो हम उसका एक मॉडल बना देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे आजकल बात करते हैं जी एनिमल किंगडम का मॉडल बनाना है. ठीक है, अब एनिमल किंगडम एक लफ्ज़ है और जब हम उसको मॉडल की फॉर्म में पेश करेंगे तो हम बताएंगे कि किस तरह वहाँ पे फॉक्स है, क्रो है, उसके अंदर लाइन है, लाइनस है और इस तरह की तमाम चीज़ें, फ्रॉग है. जब हम ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन लेके उनके तमाम चीज़ों को एक शक्ल दे के उस सेटिंग में पेश करेंगे तो वो बेसिकली मॉडल है. वर्ड एनिमल किंगडम है बट उसका मॉडल जब बनाएंगे तो ये तमाम चीज़ें उनकी शक्ल दे के, उनको कोई ना कोई शक्ल दे के हम वहाँ रख देंगे तो कहेंगे कि ये मॉडल है. तो बेसिक क्या है, जब हम किसी चीज़ को, किसी वाक़ये को, किसी इवेंट को, किसी भी, तो मकसद ये होता है कि हमने किसी चीज़ को एक स्ट्रक्चर देने की कोशिश करनी है. ठीक है, तो ये मॉडल होता है. अब इसके लिए डिफरेंट जो हमारे सामने मुफक्किरीन थे उन्होंने डिफरेंट इसके बारे में राय दी हैं और जो हमारे पास रोजरी वेल्म्स हैं, इनका कहना था कि किसी शय को या वाक़ये को बाज़ाब्ता और मुनज़्ज़म तरीके से पेश करना मॉडल कराता है. अब वो पेश करना कैसे होगा, हम किसी चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि किसी चीज़ की हमने मार्केटिंग करनी है, तो मार्केटिंग करने के लिए हमें एक प्रॉपर मॉडलिंग जो है वो सेशन में जाना होगा और एक प्रॉपर मॉडल बनाना होगा और हम चाहे उसके अंदर किसी भी तरह का जो है उस चीज़ की अफादियत बताने की कोशिश कर रहे हैं या अपनी सर्विसेज को बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कोई ना कोई पिक्टोरियल या इस तरह की रिप्रेजेंटेशन दे रहे होंगे, ऐड कर रहे होंगे थिंग्स, जिससे वो वर्ड जो है वो एक शक्ल अख्तियार कर ले. ठीक है, तो उसको बेसिकली मॉडल कहते हैं. जेम्स बी बेंजामिन जो है वो कहता है कि अब्लागी मॉडल जो है वो किसी चीज़ को मतलब किसी चीज़ को तस्वीर या शबीह की सूरत में पेश कर देना जो है वो मॉडल कहलाता है. और इससे क्या होगा, इससे हम चीज़ों को समझ सकेंगे. ठीक है,
उसके बाद हम बात करें यूजेन आर मोल्टन और मैकडोनल्ड डिप्लोहेड की बात करें तो उसने ये कहा है कि किसी चीज़ की या ख्याल की नुमाइंदगी करने वाली चीज़ या नमूने को मॉडल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सिनेनो एंड बडेकिन जो है उन्होंने कहा है कि मॉडल जो है वो बेसिकली किसी भी आंसर के इजहार के वसीले को मॉडल कहते हैं, यानी हर एक ने अपनी तरफ से उसको ये बताने की कोशिश की है कि हम जो लफ्ज़ अदा कर रहे होते हैं जब उसको किसी सूरत में किसी शक्ल में दूसरे के सामने रखते हैं, ठीक है, तो वो मॉडल होता है, ठीक है। अब जो अबलागी मॉडल होते हैं, जैसे कि हमारा जो टॉपिक है कम्युनिकेशन मॉडल जो होते हैं वो किसी अलामती शक्ल में होते हैं, ठीक है, जिनकी वजाहत लफ्ज़ों में की जाती है और इनका मकसद क्या होता है कि हम जो बात कर रहे हैं वो किस तरह से फ़्लो कर रही है, उसके अंदर कौन सी चीज़ें हैं और उन जो बात कर रहे हैं उनका आपस में उसके लफ्ज़ों का क्या कनेक्शन है, वो जो है वो मॉडल बता रहा है। अबलाग एक तहरीरी अमल है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई मादी वजूद ही नहीं है, ठीक है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो क्या आपको मेरे लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ें, तो कोशिश ये की जाती है अबलागी मॉडल में जिसमें हम किसी न किसी तरह से उस चीज़ को एक शक्ल देने की कोशिश करें, ठीक है। अगर हम साइंटिफिक वे में जाएं तो हर एक चीज़ का मॉडल आपको मिल जाएगा, चाहे आप मॉडल हार्ट का मॉडल मिल जाएगा, आपको ब्रेन का मॉडल मिल जाएगा, जिसमें हम उन चीज़ों को सामने रख सकते हैं, किसी इंसान को समझा सकते हैं कि इसमें क्या क्या ऑर्गन मौजूद हैं और किस तरह से ये फंक्शन कर रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से ऑर्गन है और किस तरह से वो फंक्शन कर रहे हैं और इसके अंदर कौन से जो है वो मसल्स हैं और कहाँ पे मौजूद हैं, किस तरह से उनके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, या उनके जो बेसिक आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं, वो किस तरह से कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये साइंटिफिक हैं, बट हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन मॉडल की। तो कम्युनिकेशन मॉडल हमें क्या है कि वो हमें उस जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन का वो बताएगा। अब मॉडल क्या है कि मॉडल की एक खुसूसियत ये भी होती है कि ये जो चीज़ होती है या वाक़या होता है उसको एक मखसूस अंदाज में पेश करेगा, ठीक है। उसकी तमाम तफसील को पेश नहीं करेगा बल्कि वो जो मेन पॉइंट्स होंगे उनको तफसील पेश करेगा और उसी से हमें तफसील जो है वो समझ आ जाएगी, ठीक है। अब क्या है, हम किसी वाक़े को ले लें और उसमें क्या होगा कि हम उसकी स्टार्ट पॉइंट देखेंगे, मिडिल पॉइंट देखेंगे, एंड पॉइंट देखेंगे, तो उसी से हमें पूरा वाक़या जो है वो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिक एम क्या होता है कि मकसद ये होता है मॉडल का कि वो किसी भी वाक़ये को, अमल को प्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। डिफरेंट मॉडल्स हैं। बेसिक जो है कम्युनिकेशन के जो मॉडल्स हैं उनको या तो ज़हनी मॉडल या अलामती मॉडल या तबी मॉडल में चेंज किया गया है, ठीक है। मॉडल की डिफरेंट एग्जांपल दी गई हैं कि एक तबी होता है, एक अलामती होता है, एक ज़हनी होता है। फिर जो तबी मॉडल होता है उसको तमसीली मॉडल, आयोनिक ड्रिल मॉडल भी कहते हैं। फिर जो अलामती है वो अब अलामतें कैसे दी जा सकती हैं, या तो लफ्ज़ दिए जा सकते हैं या रियाजियाती जो है वो फार्मूले दिए जा सकते हैं। तो ये डिफरेंट काइंड्स हैं मॉडल की, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला कि मॉडल के बेसिक क्या है, मकसद क्या है बनाने का। मकसद यही है कि हमें वो प्रोसेस, वो जो इवेंट है या वो इंफॉर्मेशन है वो इजीली और अच्छे तरीके से समझ आ जाए। फिर हमने देखा कि कोई भी मॉडल है वो बेसिकली उसके अंदर जो है वो प्रॉपर उसके अंदर अज्जा मौजूद होंगे, ठीक है। जैसे हमने पहले भी एक मॉडल की एग्जांपल दी और अब फिर हम दे रहे हैं कि प्रॉपर एक जो इवेंट है उसको ही हम स्टार्टिंग और एंडिंग जान सकते हैं और मिडल पॉइंट देखें तो उसको पूरे इवेंट को समझने में आसानी होगी। तो इट्स मीन हम जो कम्युनिकेशन है या जो कम्युनिकेशन के मॉडल्स हैं उनमें हम देखते हैं कि एक कम्युनिकेटर होता है, ठीक है, या सोर्स होती है, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि कोई मैसेज होता है। फिर हम बात करते हैं एक मीडियम के थ्रू वो फ़्लो करेगा। फिर हम देखते हैं कि वो रिसीवर होता है, एक इंसान जिसने उसको लेना है, और उस रिसीवर ने किस तरह से उसके ऊपर रिएक्ट करना है वो होता है उसका फीडबैक। अब सबसे पहले बात करते हैं
کہ جو سینڈر ہوتا ہے میسج کا وہ یا تو انسان ایک پرسن ہو سکتا ہے، گروپ آف پیپل ہو سکتے ہیں. تو وہاں پہ کیا ہے کہ وہ شخص جو پیغام دیتا ہے، جس کے ذہن میں خیال ہے، اس کا اظہار کرنا چاہ رہا ہے، اس کے پاس کوئی انفارمیشن ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایجوکیشن ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے جو دوسروں تک پہنچانا چاہ رہا ہے، یا اپنے خیالات صرف دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، یا اپنی فیلنگس پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو بیسکلی وہ سورس ہوگا، بیسکلی وہ اسپیکر ہوگا. ٹھیک ہے. پھر ہم نے بات کی وہ جو اس کی کوڈنگ اور انکوڈنگ کا پروسیس ہوتا ہے. سو دا انکوڈر آف میسج از کالڈ سورس، جو انکوڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اس نے کیا کیا؟ انکوڈ کیا کسی چیز کو، اپنے لفظوں کو، ایک جو اپنے خیالات ہیں ان کو لفظ دیے اور ان لفظوں کو انکوڈ کیا ایک پراپر میسج کے تھرو. اس نے دوسری طرف وہ بھیجنا ہے. اس کے بعد اس کا کانٹینٹ ہوگا، میسج ہوگا، وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. سے واٹ means the content of the message. It means that the information or idea or anything else which the sender want to communicate with other person. So what message mean? میسج وہ کنٹینٹ ہے جو دوسرے کو دینا چاہ رہا ہے. اب وہ دے گا، اس کے مائنڈ سے جو خیالات تھے اس نے ایک میسج بنا دیا. اب وہ میسج کس کے تھرو فلو کرے گا؟ ان وچ چینل؟ اٹس مین کہ جو سورس ہے وہ سینڈ کرے گی اس کا میسج، اس کی آئیڈیا، اس کی انفارمیشن تھرو اسپیسیفک چینل اور میڈیم. سو اٹ مے بی ریڈیو، ٹیلی ویژن، نیوز پیپرز، ٹیلیفون، موبائل ایٹسٹرا. سو the channel is also called the medium. ٹھیک ہے. اب بات آتی ہے اب ایک اور کمیونیکیشن کے جو ایلیمنٹ ہے اس کی طرف چلتے ہیں. تو آتا ہے ہمارے پاس بھیجنا کس کی طرف ہے؟ ہوا میں تو نہیں بھیجنا ہے نا. بھیجنا کس کی طرف ہے؟ to whom. It means that the person for whom the message is designed and sent. So the receiver of message is called destination. To whom means destination, یعنی جہاں اس نے پہنچنا ہے. ٹھیک ہے. تو اب what possible effect comes کہ کون سی آئیں گے؟ کیا مقصد جو ہم نے جس مقصد کے لیے کمیونیکیٹ کیا اس بندے کو اپنی جو ہے وہ فیلنگ شیئر کی یا کوئی انفارمیشن شیئر کی. what possible effect? that the impact of message. اب کہاں سے آیا؟ which is created at the receiver side. ٹھیک ہے. destination side. So it can be called feedback. So when the receiver will receive the message, then he also give the response to the source regarding that message. Information لی ہے اس نے، کوئی وہ ریئیکشن بھی تو شو کرے گا نا. تو وہ ہوتا ہے اس کا فیڈ بیک. ڈفرینٹ ماڈلس کی بات کی ہم نے کہ ڈفرینٹ ٹائپ آف ماڈلس کو ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے. کمیونیکیشن کے اندر اب یہ جو پروسیس ہے یہ بیسک ہے، جس میں نے کہا کہ کمیونیکیشن کا ایک پراپر سورس ہوگا، پھر میسج ہوگا، چینل ہوگا اور ریسیور ہوگا. انکوڈنگ ہوگی ایٹ دا سائڈ آف سورس، اور پھر جب وہ ڈیسٹینیشن پہ پہنچے گا تو وہ دوبارہ بندہ اس کو ڈی کوڈ کرے گا اپنے مطابق اور پھر اس کے اوپر فیڈ بیک دے گا. ٹھیک ہے. یہ پروسیس ہے کمیونیکیشن کا. بٹ اس کے بارے میں ہم نے کہا کہ ڈفرینٹ ماڈلز ہیں. ہر ایک انسان نے اپنے طور پہ اس جو پروسیس ہے اس کو کلیریفائی یا اس کو سمپلیفائی کرنے کی کوشش کی ہے. تو ہم وہ جو ڈفرینٹ لوگوں نے اپنے اپنے طور پہ اس کو سمجھانے کی ہمیں کوشش کی ہے کہ بیسکلی ہوتا کیا ہے ماڈل. تو وہ ہوتی ہیں اس کی کائنڈس، یعنی جو ماڈلز ہیں اس کی بیسک ہم جاتے ہیں اس کی کائنڈس پہ. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ارسطو کا بلاغی ماڈل. اب جس انسان کی، جس پرسن کی ہم بات کرتے ہیں اس کے نام کے اوپر اس ماڈل کا نام رکھا گیا کہ اس کا یہ ماڈل تھا. ٹھیک ہے. اب اس نے کیا کہا؟ اس نے مشہور یونانی مفکر ارسطو نے اپنی کتاب بلاغت میں ایک بلاغی ماڈل کا تذکرہ کیا، اور اس نے اسے اس طرح سے بیان کیا کہ یہ جو ماڈل ہے اس کے اندر 3 بنیادی عناصر شامل ہوں گے: مقرر، تقریر اور سامعین. That's it. ایک وہ انسان جس نے بات کرنی ہے، جو بات ہے، اور ایک وہ انسان جو اس کو سن رہے ہیں. یہ بہت سارے گروپ آف پیپلز.
ارسطو کے خیال میں جو بھی کمیونیکیشن کا پروسیس ہے اس کے اندر یہ 3 چیزیں ہونی بہت ضروری ہیں. ٹھیک ہے، کون کون سی؟ کہ ایسا فرد جو بات کرتا ہو، اس فرد کی تقریر، اور سننے والا فرد. دیٹس اٹ. ارسطو کے اس ابلاغی ماڈل کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دور حاضر کے بیشتر ابلاغی ماڈلوں پر اس کا بہت گہرا اثر ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے انہی چیزوں کو لے کے آگے فردر مین انگریڈینٹ اگر ہم کہہ دیں، انگریڈینٹس یہی ہیں، اور ان کو مختلف طرح سے انہوں نے شیپ دے کے آگے بنائے اپنے ماڈل. تو اس لحاظ سے بیسک اگر ہم بات کریں تو ان تینوں چیزوں کا بہت عمل دخل ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے ماڈل کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم بات کرتے ہیں میری دنیا ماڈل. میری دنیا ماڈل یعنی مائی ورلڈ ماڈل آف کمیونیکیشن. یہ ماڈل دیا تھا یوجین مولٹن نے اور میکڈونلڈ نے. اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ابلاغ ہے وہ کس طرح سے ہو رہا ہے. ایک جس میں ایک انسان ہے وہ کہتا ہے کہ میری دنیا ہے. ایک وہ جہاں پہ وہ بات چیت کر رہا ہے، اس کے اندر ورڈز بھی ہیں، وہ سائن بھی شو کر رہا ہے، وہ نائس بھی شو کر رہا ہے، وہ لو، ہیٹ، جسچر، جوائے، ایکشن، یعنی بہت ساری اس کی فیلنگز ہیں. اور ایک اس کا انر سول ہے، اور انر ہم کہہ لیں کہ انٹرنل سائڈ ہے، وہاں پہ سائلنٹ ہے، جس میں فیلنگز ہیں، جس میں سکسیس ہے، جس میں انٹیوشنز ہیں، جس میں ریفلیکس ایکشنز ہیں. ٹھیک ہے، ایک اس کی انر سائڈ ہے اور ایک اس کی آؤٹر سائڈ ہے. آؤٹر سائڈ پہ اس کے جو ورڈز ہیں، جو نائس ہے، جو ایموشنز ہیں، جو جیسچر ہیں، جو جوائے ہے، وہ ایک پراپر شکل اختیار کر کے سامنے آتے ہیں. تو وہ سکسیس بھی بنتی ہے، وہ انٹیوشنز بھی، اور ریفلیکس ایکشن بھی بنتے ہیں. تو اس بات کا ہم سب اس بات کو لے کے اس بات پہ ایگری بھی کریں گے کہ جو انٹرا پرسنل کمیونیکیشن ہے، یعنی جو اپنے انسان اپنے آپ سے جو اس کی کمیونیکیشن ہے، وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس کا لنک بیرونی دنیا سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کس طرح سے کہ ایک شخص ہے وہ خیالات کی دنیا میں ہے، لیکن وہ اس دنیا کو لنک کرے گا باہر کی دنیا سے. ٹھیک ہے، اس ماڈل کے اندر بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں. ایک جو چیز ہمیں ڈارک سائڈ، تھوڑا سا ڈارک ایریا نظر آ رہا ہے، مائی سائلنٹ ورلڈ. پھر آتی ہے جی مائی ٹرانسفر ورلڈ، جس میں وہ اپنی چیزیں انکوڈ ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور پھر جب وہ اس کی اٹرنس پہ بات آتی ہے، جب اس کی وہ چیزوں کو بیان کرنے کی بات آتی ہے، تو وہ لفظی دنیا ہو جاتی ہے اس کی. ٹھیک ہے، تو یہ تینوں دنیایں کسی فرد کی جو کمیونیکیشن کے عمل ہے اس کے اندرونی حصے کو یا داخلی دنیا کو ملا کے سامنے کی گئی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں جو مین پوائنٹ ہے اس ماڈل کا وہ یہی ہے کہ فرد کی اندرونی دنیا، ٹھیک ہے، اور بیرونی دنیا مسلسل تفاہم باہم جاری رہتا ہے، ان کے اندر لنک، اور ایک دوسرے پہ اثر انداز ہوتی رہتی ہے. یعنی اندرونی دنیا کا بیرونی دنیا پہ اثر اور بیرونی دنیا کا اندرونی دنیا پہ اثر واقعی میں ہوتا ہے. جب انسان خوش ہوگا تو اسے ہر موسم، ہر ایونٹ، ہر چیز اچھی لگے گی، اور جب اب وہ سیڈ ہوگا، انٹرنل اسے کوئی چیز پنچ کر رہی ہے، تو وہ کیا ہوگا، اسے باہر چاہے کتنا بھی خوبصورت موسم ہو تو اسے پہ اثر نہیں کرے گا. یعنی اس کے یہ دونوں چیزیں مل کے چل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہم بات کرتے ہیں سیاریاتی ابلاغی ماڈل. اب یہاں پہ ان ماڈلز کو اسٹڈی کرتے ہوئے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہر ایک نے اپنے جو ان کا ایکسپیرینس تھا، جو وے آف تھنکنگ تھی، اس کے لحاظ سے اس تمام عمل کو ایکسپلین کرنا. ٹھیک ہے، اب جو سیاریاتی ماڈل ہے، یہ ماڈل بھی یوجین مولٹن اور میکڈونلڈ ہیلڈ نے اپنی کتاب میں پیش کیا ہے. اور ان کے مطابق اگرچہ ابلاغ بلذات اور بین الافرادی ابلاغ ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں، یعنی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، لیکن کیا ہے کہ اس ماڈل میں ساری توجہ بین الافرادی یعنی ابلاغی عمل پر مرکوز کی گئی ہے.
جسے اس ماڈل میں خلا میں گردش کرتے ہوئے سیارے ہیں یا مرکزی سیارہ ہے. وہ بیسک ایم کیا ہے کہ وہ ایک شخص کو پریزنٹ کر رہا ہے, اس کے ارد گرد پھیلے ہوئے دوسرے لوگوں کو پریزنٹ کر رہا ہے, اس کی سوسائٹی کو پریزنٹ کر رہا ہے. تو اس نے جو یوجین میکڈونلڈ نے, انہوں نے اپنا جو ماڈل پیش کیا وہ سیاریاتی جو ہے وہ ماڈل پیش کیا, اور اس ماڈل کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اس طرح سے فیل ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ایک اسپیکر ہے, وہ انکوڈ کرے گا بات یا رائٹ کرے گا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وہ آگے بھیجے گا, ٹھیک ہے, چاہے وہ رائٹ ہے یا ٹچ ہے یا ایکشن کے تھرو. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ وہ نیکسٹ پرسن کو میڈیٹ کرے گا. پھر وہ اسمیل ہے, اگر وہ کسی چیز کو اس طرح کی فریگرنس ہے وہ آگے سینڈ کر رہا ہے. پھر اسٹڈی ہوتی ہے, پھر ڈی کوڈ ہوتا ہے, پھر اگلا انسان اس کی جو کمیونیکیشن کا وے ہے اس کو سنتا ہے, سمجھتا ہے, اس کو جسٹر دیتا ہے, پھر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, پھر کریٹ کرتا ہے, انہیل کرتا ہے. یہ پورے کا پورا پروسیس جو ہے یہ سورس سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ڈیسٹینیشن پہ ہوتا ہے ختم, ٹھیک ہے. یعنی اس نے جو ماڈل پیش کیا یوجین اور میکڈونلڈ نے, اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انسانی تفاعل ہیں وہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہیں پہ آپ کو اس ماڈل کی اینڈنگ نظر نہیں آ رہی. اس نے یہ کہا کہ یہ نہ ختم ہونے والا پروسیس ہے. ایک انسان اور دوسرے تمام انسان کسی نہ کسی رنگ میں اس میں شریک ہوتے ہیں, شور و غل بھی پیدا کرتے ہیں. لیکن دلچسپ بات کیا ہے کہ دنیا میں پھیلی ہوئی ان بے شمار آوازوں اور شور و غل کے باوجود ابلاغ کا عمل نہ صرف جاری رہتا ہے بلکہ پیغام بھی اپنے منزل مقصود تک پہنچتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی ایک کنٹینیوس پروسیس ہے, چلتا رہے گا. ایک انسان نے بات کی, دوسرا اس کو رسپونڈ کرے گا, دوسرے نے بات کی, دوسرا رسپونڈ کرے گا. تو یہ جو پروسیس ہے یہ چلتا رہے گا, ٹھیک ہے. یعنی کنٹینیوس پروسیس ہے, اس میں شور بھی ہوگا, اس میں جو ہے وہ نیکسٹ پرسن بھی اپنا رسپانس کرے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کنٹینیوس چلتی رہیں گی, ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ جو ماڈل ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے ہمارے پاس ولبر شرام کا ماڈل. ولبر شرام نے ایک انتہائی جو بیسک بات ہے ہمارے سامنے کی کہ اس نے بڑا ایزی وے میں اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے. اس نے کہا ہے کہ 5 بنیادی جو عناصر ہیں وہ یہی ہیں. پیغام ہے یعنی سینڈر, اس کے بعد اس نے کہا کہ انکوڈر, پھر سگنل, پھر ڈیکوڈر اور پھر ڈیسٹینیشن, ٹھیک ہے. یعنی ایک انسان ہے, اس نے کیا کیا, انکوڈ کیا اپنے پیغام کو تھرو سگنلز, جیسے ہم ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں, تھرو سگنلز وہ نیکسٹ پرسن کے ماؤتھ پیس تک پہنچا, تو ایئر پیس تک پہنچا, وہاں پہ وہ اگین ڈیکوڈ ہوا اور ساؤنڈ ویوز میں چینج ہو گیا, اینڈ دین اس کے دماغ تک یعنی اس انسان تک پہنچا, تو وہ تھی اس کی منزل, ٹھیک ہے. تو یہ جو ماڈل ہے یہ ایک ٹیلی فون سرکٹ کی مانند اگر ہم سمجھنا چاہیں نا تو اس کی مانند ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کمزور ہوتا ہے اور کسی بھی مرحلے میں بآسانی اس کے اندر مداخلت ہو سکتی ہے. لیکن اگر جو پیغام دینے والا ہے اس کے پاس پراپر انفارمیشن نہیں ہے یا وہ پراپر طریقے سے اپنا میسج کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا, تو وہ کیا ہوگا, اس کا جو پروسیس کمیونیکیشن کا ہے وہ وہیں ڈراپ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. یا نیکسٹ پرسن کو اس کی بات, اس کا پوائنٹ سمجھ ہی نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. تو یہ جو ماڈل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سمپلی ایک پرسن ہے جس نے میسج دینا ہے اور دوسرے نے لینا ہے, یعنی سورس ٹو ڈیسٹینیشن کا عمل ہے. لیکن اس میں کچھ پہلو ایسے بھی ہیں جن کو نظر انداز کیا گیا ہے. یعنی یہاں پہ انہوں نے یک طرفہ عمل یعنی ون وے کمیونیکیشن کی بات کی ہے کہ ایک بندہ ہے, اس نے میسج دینا ہے, انکوڈنگ ہونی ہے, سگنلز کے تھرو ڈی کوڈ ہو کے پرسن تک پہنچ جائے گا, دیٹس اٹ. یہ حالانکہ اگر ہم دیکھیں, اگر ہمیں اس کا بیسک جو فینومینا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو جو کمیونیکیشن کا پروسیس ہے وہ ہمیشہ سے 2 وے کمیونیکیشن رہی ہے. جیسے کہ پرسن کمیونیکیٹ کرے گا تو کیا وہ صرف اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کرے گا, نہیں,
اس نے دوسرے پرسن سے بھی بات سننی ہے. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کمیونیکیشن مین کامننس، شیئرنگ آف آئیڈیاز. یعنی ایک پرسن کا بات یہاں پہ نہیں ہو رہی کہ ایک بندے نے بات کرنی ہے، دوسرے کی بھی سننی ہے، اس کا ریئیکشن بھی فیس کرنا ہے. تو یہ جو ماڈل ہے اگر ہم دیکھیں تو اس ماڈل میں جوابی پیغام کا عنصر شامل ہی نہیں ہے. اس میں سینڈر یعنی وسیلے کا ذکر بھی نہیں کیا گیا. یعنی کون سی وجہ بنے گی جس کے تھرو یہ جو میسج ہے یہ موو کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے ہمارے پاس یہ ہے ویلبر شریم کا ماڈل. پھر ہم بات کرتے ہیں پال لیزر فیلڈ کے ماڈل کی. ٹھیک ہے، اور اس کا جو ماڈل ہے یہ ہے 2 قدمی ابلاغی ماڈل. ٹھیک ہے، اب 2 قدمی ابلاغی ماڈل میں کیا بتایا گیا ہے کہ ایک آسٹرین ماہر ابلاغیات ہیں پال ایف لیزر فیلڈ. انہوں نے 1932 میں امریکہ کے اندر وہ آیا انسان، اور اس نے کولمبیا یونیورسٹی میں اپنی چند دوستوں کے ساتھ مل کر بین الاقوامی ابلاغی عمل پہ تحقیق کی اور ایک کتاب عوام کا انتخاب یعنی دا پیپلز چوائس شائع کی، اور جس کے اندر یہ ماڈل تخلیق کیا گیا اور پریزنٹ کیا گیا. اب اس ماڈل کے اکارڈنگ، اس ماڈل کے مطابق اس نے کیا چیز بتانے کی کوشش کی، ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو شریم، ٹھیک ہے، جو پرسن ہے، ٹھیک ہے، جو پال لیزر فیلڈ کے اکارڈنگ جو ماڈل ہے، اس ماڈل کے مطابق ابلاغی عمل جو ہے براہ راست نہیں ہوگا، یعنی بلا واسطہ 2 مرحلوں پہ مکمل ہوگا. یعنی اس صورت میں جو پیغامبر ہے وہ رائے عامہ کے لیڈر کے ذریعے اپنا پیغام، ٹھیک ہے، یہ جو لیڈر ہے اس کے ذریعے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچائے گا. اب ایسے میں کیا ہوگا کہ 2 قدمی جو ابلاغ ماڈل ہے ایسی حالتوں میں زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ جب کہ جو سننے والے جو کامن پیپل ہیں ان کی جو میجورٹی آف پبلک جو ہے وہ ان پڑھ ہے، براہ راست پیغام کو سمجھ نہیں سکتی، یا ان کے پاس ایسی سورسز نہیں ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ اس کے سامنے پیش ہوں یا اس کے عمل کو یا اس کی کمیونیکیشن کو سن سکیں، سمجھ سکیں. اس ماڈل کے استعمال کی ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو پیغامبر ہے یعنی جو سینڈر ہے، پیغامبر جو سینڈر ہے، ٹھیک ہے، جو کمیونیکیٹر ہے، جو سورس ہے، وہ عوام میں اس کا تعارف ہی نہیں ہوا، وہ الگ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں. اس لیے وہ ایسے لوگوں کا انتخاب کرتا ہے کہ جو رائے عامہ کے لیڈر کے طور پر اس کا پیغام عام لوگوں تک پہنچا کر ان کی رائے کو اس کے حق میں ہموار کر سکیں اور ان کے کام یا خیالات کو قبول کرنے لگیں. ٹھیک ہے، 2 قدمی ابلاغی ماڈل کے استعمال کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو پیغام دینے والا ہے وہ عام لوگوں کے جو لیڈرز ہیں یا جن کے پیغام جو ہیں وہ زیادہ اثر رکھتے ہیں ان تک اپنا پیغام پہنچائے اور وہ لوگوں تک پیغام پہنچائیں. ٹھیک ہے، تو تاکہ وہ جو مین پرسن ہے اس کے بارے میں اچھے خیالات لوگوں کے اندر پیدا کر سکے. اس میں بہت ساری خامیاں پائی جاتی ہیں اور جس کی وجہ سے ویلبر شریم نے اس پہ تنقید بھی کی ہے. اس کے خیال میں رائے عامہ کے لیڈر کے رویے اور اس کی پسند ناپسند کی وجہ سے پیغام جو ہے وہ مسخر شدہ یا بدلی ہوئی شکل میں عوام تک پہنچے گا. کہ ظاہری بات ہے ایک پرسن نے اپنی بات ایک دوسرے پرسن تک پہنچائی، اب وہ جو پرسن ہے وہ اس کو اپنے طریقے سے مولڈ کرے گا نا، تو اس طریقے سے وہ لوگوں تک پہنچائے گا. تو یا تو وہ پیغام کو اپنے مفادات کے مطابق مختلف لوگوں تک مختلف صورتوں میں پہنچا دے گا. اس کے علاوہ دوسری اگر خامی دیکھیں تو اس ماڈل میں جوابی پیغام کا عنصر شامل نہیں ہے. اگین ون وے کمیونیکیشن، تو جو جوابی پیغام کا عنصر نہیں ہے تو اس طرح سے اس کو ہم یک طرفہ سرگرمی کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں. پھر ہم بات کرتے ہیں کثیر القدمی. اب یہ جو ماڈل ہے کثیر القدمی جو ماڈل ہے ہمارے پاس، یہ 2 قومی ماڈل 1940 کے ابتدائی اشرے میں پیش کیا گیا اور اس کی کچھ عرصے بعد تک قابل عمل خیال کیا جاتا رہا. یعنی 1940s کے ارد گرد
جو ہے وہ اس کو یوز کیا گیا یا اس کے اوپر توجہ دی گئی. لیکن بعد میں اس عمل کے مطالعے کے لیے اس کی جگہ کثیر القدمی ماڈل کے استعمال پہ زور دیا جانے لگا. جو فرسٹ ماڈل تھا اس کو کچھ ٹائم کے لیے دیکھا گیا اور اس کے بعد کثیر القدمی ماڈل کو یوز کیا جانے لگا. ٹھیک ہے. یہ ماڈل اپنی ساخت کے اعتبار سے پہلے ماڈل سے ملتا جلتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس میں اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ ایک تو رائے عامہ کے لیڈر جو ہیں وہ کثیر تعداد میں ہوں گے، اور دوسرا وہ مخصوص حالات اور مختلف واقعات میں اپنے رویے اور کردار میں تبدیلی یا پسپائی اختیار کر سکیں گے. یعنی فرسٹ جو کمیونیکیشن ماڈل ہم نے دیکھا جس میں 2 وے کمیونیکیشن کی 2 قدمی جو ماڈل تھا، اس ایک پرسن دوسرے کو انفارمیشن دے رہا ہے اور دوسرا آگے لوگوں کو پہنچا رہا ہے، جبکہ یعنی سنگل پرسن ٹو سنگل پرسن اینڈ دین ملٹیپل پیپلز. اب جبکہ دوسرا اگر ہم دیکھیں تو یہ کثیر القدمی ماڈل ہے، اس میں ایک پرسن ڈفرینٹ لوگوں کو پہنچائے گا اور وہ ڈفرینٹ لوگ جو ہیں وہ آگے سے مختلف لوگوں تک پہنچائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو لیڈر ہے وہ اپنے رویے میں بھی کردار میں بھی تبدیلی کا اختیار رکھیں گے. تو اس کی وجہ سے جو ابلاغی عمل ہے 2 سے کئی زیادہ مراحل اور صورتوں میں ہوگی. ٹھیک ہے. لہٰذا جب تک ان تمام پہلوؤں کا مطالعہ نہیں کیا جائے گا ابتدائی جو ابلاغی عمل ہے اس کی تقسیم نہیں ہو سکے گی. اب اس ماڈل میں بھی وہ تمام خامیاں پائی جاتی ہیں جو 2 قدمی ماڈل میں تھیں. یعنی ایک تو عوام تک بدلی ہوئی شکل میں ان کا پیغام پہنچے گا، جو مین سینڈر ہے اس کا پیغام بدلی ہوئی شکل میں لوگوں تک پہنچے گا، اور دوسری طرف میں اس میں بھی فیڈ بیک کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے کے بعد کیا ہوگا میسج کے ساتھ نو ون نوز. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے اس میں ویسی خامیاں ہیں جیسی 2 قدمی ماڈل کے اندر تھیں. پھر ہم بات کرتے ہیں معاشرتی ماڈل. اب یہ جو ماڈل ہے یہ بھی پہلے 2 ماڈل کی نسبت سے کچھ حد تک بہتر ہے اور مکمل شکل میں ہے. تو اس کو سوشیالوجیکل ماڈل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ باہمی تعلق اور تفاعل کو وسیع تر معاشرتی پس منظر میں دیکھتا ہے. اس ماڈل کی اجزائے ترکیبی 1950 کے عشرے میں جان ڈبلیو ریلے نے اور نیڈلا کے وائٹ ریلے نے پیش کیے، جس میں پیغام تھا، واسطہ تھا یعنی چینل تھا، اور کمیونیکیشن کا جو ریسیور ہے وہ تھا. اس کے علاوہ اس ماڈل کے اوپر کے حصے میں جو پہلے ماڈل تھے ان کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک چیز جو ایڈ کی گئی ہے وہ معاشرتی پس منظر بھی ہے اور ماحول بھی ہے. ٹھیک ہے. تو ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ماڈل ہے یہ نہ صرف کمیونیکیشن کو یا جو کمیونیکیٹر ہے اس کے میسج کو آگے بھیج رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے معاشرے کے اندر جو معاشرتی پس منظر ہے، ماحول ہے، اس پہ بھی یہ اثر انداز ہوگا. ٹھیک ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں شانن اور ویور ماڈل آف کمیونیکیشن. اب جو شانن اینڈ ویور ماڈل آف کمیونیکیشن ہے یہ پریزنٹ کیا گیا 2 فیمس میتھمیٹیشین تھے، وارنر ویور اینڈ کلاڈ شانن ان 1949 میں. ٹھیک ہے. اور this is very much important model in communication. کیوں؟ because it's also opened the door for the other model of communication. کس طرح سے کہ یہ ماڈل جو ہے stress on the statistical transmission، statistically اس کو دیکھا گیا کہ کس طرح سے ٹرانسمیشن ہوتی ہے سگنلز کی، فرسٹ ایمفسائز ہوتے ہیں یہ سب پہلے جو یعنی فرسٹلی ایمفسائز کیا گیا ویور نے. In this model the information source produce a message. انفارمیشن سورس ہے تو پروڈیوس کریے میسج. The message may be in the written form or in the form of spoken words. ٹھیک ہے. And the message then comes to the transmitter which comes the message in the form of signals. اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں. So then the signals reach the destination through specific medium and then to the receiver. ٹھیک ہے. So he received the signals and then again the receiver construct the message for those particular signals, which is then conveyed into the receiver and destination. ٹھیک ہے. یہ destination پہ آ گیا. So if we take the example of person A, ٹھیک ہے. ایک person ہے for example یہاں پہ موجود ہے
which is conveying with the person B, conversing, ٹھیک ہے سوری کنورسنگ جو ہے وہ میسج کنوے کر رہا ہے، یہ کنورسیشن کر رہا ہے، یا ہم اس کو کہیں گے کنورسنگ ود دا پرسن بی. A is called the information source, but actually the brain of A is the information source. اس کو اور تھوڑا سا ڈیپلی دیکھیں تو انفارمیشن سورس تو اس کا پرسن کا برین ہے. And the message will be idea which he or she has in his or her mind. So then the transmitter will be his her vocal cords. اس کے vocal cords کی بات کر رہی ہیں. تھوڑا سا ڈیپلی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ہم دو انسان ہیں جس میں سے اے جو ہے وہ سورس ہے، ٹھیک ہے، اے جو ہے وہ سورس ہے، تو کیا ہوگا اس کے دماغ میں جو آئیڈیا ہے، ٹھیک ہے، تو انفارمیشن سورس کہاں سے آ رہی ہے؟ برین سے. اب وہ جو آئیڈیا ہے which he or she has in his or her mind, so then the transmitter will be his or her vocal cords. اب وہ vocal cord کیا کریں گے؟ produce signals in the form of waves. ٹھیک ہے، کیا ہوگا؟ waves کی فارم میں جو signals produce ہوں گے وہ ٹریول کریں گے نا چینل کے اندر، ٹھیک ہے، اور میڈیم کے تھرو. سو کیا ہے وہ؟ فار ایگزامپل ہم آپس میں انٹر پرسن کمیونیکیشن کرتے ہیں تو میڈیم کیا ہوتا ہے؟ ایئر. اب دوز میڈیم کم ٹو دا ریسیور وچ از ان ایئر آف اے پرسن. اب اس کے کانوں میں جا رہی ہے وہ آواز، ٹیلی فون کی ایگزامپل لے لیں. then he gives the message to the someone else in the form of signals and he become receiver. ٹھیک ہے، اب کیا ہوگا؟ وہ ریسیور ہو گیا. the signal is vulnerable or it may be transmitted by the voice interference, یا ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ چینلز کے اندر میں سیم ٹائم بہت سارے جو ہے سگنل فلو کر رہے ہوتے ہیں. تو بیسک کیا ہے کہ ڈفرینس بٹوین دا ٹرانسمیٹر، ٹھیک ہے، جو سگنلز ہیں یا ریسیو سگنلز ہیں وہ سیم میننگ ہم نہیں کہیں گے سر. اب ایک جو ہے اس کے اندر ایک اور چیز جو شونن اینڈ ویور کے ماڈل میں بتائی گئی وہ یہ تھی کہ میسج از کمپوزڈ بائی ٹو تھنگس، انٹروپی اینڈ ریڈنسی. ٹھیک ہے، اب انٹروپی اور ریڈنسی کیا ہے کہ انٹروپی جو ہے وہ گریٹر ہوتی ہے اور ڈیفیکلٹ ہوتی ہے ڈیسٹینیشن کے لیے اور پرسن کے لیے ٹو انڈرسٹینڈ، بٹ دیر ول بی مچ انفارمیشن ان دیٹ پرٹیکولر میسج. بٹ اف ان اینی میسج دیر از ریڈنسی، کیا ہوگا؟ پھر ریپیٹیشن ہو رہی ہوگی میسج کی، تو انفارمیشن کیا ہوگا؟ وہ جو پرٹیکولر میسج ہے وہ لیسر ہوگا بٹ اٹ وے بی ایزیلی ٹو انڈرسٹینڈیبل. ٹھیک ہے، ریپیٹ ہو رہی ہے بات تو کیا ہوگا؟ انڈرسٹینڈیبل ہوگا وہ پرسن کے لیے میسج. دیئرفور فار افیکٹو کمیونیکیشن کی بات کریں تو اٹ از کوائٹ نیسسری کہ دیٹ دا انفارمیشن مسٹ بی کنویڈ ان سچ میسج ان وچ دا ایلیمنٹ آف ریڈنسی گریٹر ہو اینڈ ایزیئر ہو ریسیور کے لیے کہ وہ اسے انڈرسٹینڈ کر سکے. اب یہ جو میسج ہے یا یہ جو ابلاغی عمل ہے، یہ جو پروسیس تھا، اس کے اندر خامیاں پائی جاتی ہیں. اب خامیاں کیا تھیں کہ یہ ماڈل جو ہے وہ ابلاغی عمل کی جزوی تصویر پیش کرتے ہیں، کم تھوڑی، اور اس میں ابلاغ کے عمل کو تھوڑا سا جامد یعنی تھوڑا سا رکا ہوا، سخت اور ایک طرفہ فعل کے طور پہ پیش کیا گیا ہے. اور اس ماڈل میں جوابی جو پیغام ہے اس کو سمپلی کچھ کہا ہی نہیں گیا، یعنی ایک پرسن سے بات صرف ٹرانسفر ہونے کی بات ہو رہی ہے، فیڈ بیک کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ. تو اس لحاظ سے اس کے اندر خامیاں دیکھی گئی ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ ماڈل جو کہ ہے ترمیم شدہ ماڈل. یعنی اب یہ جو ترمیم شدہ ماڈل ہے اس قسم کے بہت سے ماڈل تخلیق کیے جا چکے ہیں، اور یہ جو ماڈل ہے اس کے اندر بھی مین جو انگریڈینٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ سورس ہے اور ریسیور ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر آئیڈیا، انکوڈڈ، ٹرانسمیٹر، چینلز، ریسیورز، ڈی کوڈرز، اور اس کے بعد ایک لسنر یا ریڈر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے،
اس ترمیم شدہ ماڈل میں انسانی ابلاغ کے عمل کی کیفیت کو سمجھنے اور بیان کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اس میں مختلف اجزائے ترکیبی کو 3 گروپوں میں شامل کیا گیا ہے، یعنی 3 گروہوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ یعنی ایک ماخذ ہوگا، ٹھیک ہے، سورس، پھر ایک میسج ہوگا، پھر اس میسج کو ٹرانسمیٹر کے تھرو، ایک چینل کے تھرو ریسیور تک پہنچایا جائے گا۔ یعنی یہاں پہ ایک چینل کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک ریسیور ہوگا، ریڈر یا لسنر ہو سکتا ہے، اور پھر پیغام ہوگا۔ یعنی کوئی خیال یا پیغام کسی ایک واسطے سے گزرتا ہے تو مختلف قسم کے شور و غل اس کی راہ میں رکاوٹ اور مداخلت کرتے ہیں۔ یعنی کئی ٹائپ کی جو ہرڈلز ہوتی ہیں وہ اس پیغام کو مطلب ایڈ ہوتی ہیں اس پیغام میں۔ تو لیکن اس کے باوجود جب وہ سامع یا قاری تک پہنچتا ہے تو وہ جوابی پیغام واپس ماخذ تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ ماڈل انسانی ابلاغی حالت کی مختلف عمل، جو ابلاغی عمل ہے اس کی مختلف حالتوں کے بارے میں کامیاب اور مفید انداز میں نمائندگی کرتا ہے، اور دوسرے ابلاغی عمل کو 2 طرفہ عمل کے طور پہ پیش کرتا ہے، جس میں جوابی پیغام کا عنصر شامل ہے۔ تیسرے، اس ماڈل کی مدد سے بہت زیادہ جو پیچیدہ قسم کے ابلاغیاتی اعمال ہیں وہ بھی اس میں شامل کیے جا سکتے ہیں یا پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن اتنی خوبیاں ہونے کے باوجود اس میں بھی خامیاں ہیں۔ فار ایگزامپل، اس ماڈل میں غیر لفظی پیغامات کو شامل نہیں کیا گیا، لائک جو ٹچ کے ہیں یا چکھنے کے ہیں، یہ جو پیغام ہوتے ہیں۔ اس ماخذ میں اس کے مرسلہ جو پیغام کے مابین بننے والی جوابی پیغامی حلقے کا عنصر شامل نہیں کیا گیا۔ اس ماڈل میں ابلاغی عمل کو جس انداز میں پیش کیا گیا ہے، اس سے یہ اندیشہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلاغی جو عمل ہے یا ابلاغ کا عمل جو ہے وہ رد عمل تک محدود نہ سمجھا جائے۔ تاہم ان خامیوں کے باوجود یہ ماڈل جو شان ویور ماڈل کی نسبت زیادہ مفید اور مؤثر دیکھا گیا ہے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ ماڈل جو کہ ہے ہمارے پاس بیرلو اور SMCR ماڈل، ٹھیک ہے۔ اس ماڈل کو اگر ہم سمجھیں تو جو SMCR ماڈل ہے اس کا بنیادی جو مقصد رہا وہ یہی تھا کہ اس کے اندر 4 بنیادی اجزائے ترکیبی بیان کیے گئے جو بہت مطلب واضح طور پہ نظر آ رہے ہیں، لائک سورس ہے، میسج ہے، SMCR ماڈل مطلب سورس، میسج، چینل اینڈ دین ریسیور۔ اب جو سورس ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کمیونیکیشن سکلز ہیں، ایٹیٹیوڈ ہے، نالج ہے، اس کے اندر اس کا سوشل سسٹم ہے، کلچر ہے۔ پھر میسج ہے، جو ایلیمنٹس ہیں اس کے اندر کنیکٹ کرتے ہیں، ٹرانسمٹ کرتے ہیں، اسٹرکچر ہوتا ہے، کوڈ ہوتا ہے۔ پھر چینل ہے جیسے سینگ ہے، ہیئرنگ ہے، ٹچنگ ہے، اسمیلنگ ہے، ٹیسٹنگ ہے، یعنی جو 5 بنیادی سینسز ہیں۔ پھر ریسیور جس میں کمیونیکیشن سکل بھی ہیں، ایٹیٹیوڈ بھی ہے، نالج بھی ہے، سوشل سسٹم بھی ہے، کلچر بھی ہے۔ تو بنیادی جو چیزیں ہیں وہ سورس بھی ہے، وہ میسج بھی ہے، وہ چینل بھی ہے اور ریسیور بھی ہے۔ اسی کی وجہ سے اس ماڈل کو SMCR ماڈل کا نام دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس ماڈل کو پیش کس نے کیا؟ ڈیوڈ سرلو نے۔ یہ ماڈل ابلاغی عمل کے واقع ہونے یا مختلف عناصر کے باہمی تفاعل اور جواب پیغام کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا، اس لیے ہم اسے ایک تنظیمی ماڈل کہہ سکتے ہیں۔ بس تنظیم ہے ایک طرح کی، ٹھیک ہے۔ اس میں ابلاغی عمل کے بنیادی اور ذیلی عناصر کے بارے میں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس ماڈل میں ماہرین ابلاغیات کو خاصا متاثر کیا اور نتیجن کیا ہوا کہ نئے خیالات سامنے آئے، خاص طور پہ ابلاغی عمل کے ذریعے عناصر ان کے باہمی تفاعل کے بارے میں نئی تحقیق سامنے آئی۔ لیکن جیسے بہت ساری پازیٹیوٹیز ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ نیگیٹیوٹیز بھی سامنے آئیں۔ فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ بھی جو میسج کا جو پروسیس ہے کمیونیکیشن کا وہ جامد ہے، رکا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں ابلاغی عمل کو پیغام کی یک طرفہ ترسیل تک، ٹرانسمیشن ہے اس کی ترسیل ہے، اس تک محدود رکھا گیا ہے اور جوابی پیغام کے عنصر کو نظر انداز کیا گیا ہے۔
تاہم یہ ماڈل ابلاغی عمل کے اجزائی ترکیبی کے بیان اور ان کی تنظیم کے ضمن میں خاصا کارآمد ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم بات کرتے ہیں لفظی ماڈل کی. اب یہ جو ماڈل ہے، یہ اس قسم کے ماڈل بہت سارے ماہرین ابلاغیات نے پیش کیے ہیں، اور ان کو ایک جگہ کر کے اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ اس طرح سے ہمارے سامنے آئیں گے. اس میں جو لفظی ماڈل ہیں، لیزول نے 1948 میں دیا، پھر گربز نے 1956 میں دیا، برلر نے 1960 میں دیا. اس میں کیا ہوا کہ کون یعنی مواصلاتی ادارے، ابلاغی ادارے، ان کی نوعیت و وظائف کیا کہتے ہیں، یعنی تفریحی تعلیمی کس واسطے یا کس طریقے سے وہ پیغام دے رہے ہیں. پھر ماخذ جو ہے وہ ہمارے پاس پریس بھی ہے، کسی ردی عمل ہے، کسی شکل میں دیا جا رہا ہے، کس طریقے سے دیا جا رہا ہے. پھر برلو نے جی دیا، اس نے کہا کہ پریس جو ہے وہ اشاعتی یا تحقیقی ادارے، حکومتیں، گرجا گھر جو ہیں، مذہبی اور سماجی ادارے جو ہیں، ٹیلی ویژن، ریڈیو پیغامات دے رہے ہیں، تصویری عکاسی کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ایک فلو یعنی ایک سیکوینس کے تھرو چل رہی ہیں. یہ لفظی ماڈل تھے. پھر اشکالی ماڈل آئے. جارج گربنر نے پہلا ماڈل 1956 میں دیا، اور اس میں میلکم میک لائنن جو 1957 میں اس کا ماڈل پیش کیا گیا. پھر میلون ڈی فلور کا ماڈل 1966 میں یہ اشکالی یا گرافک ماڈل دیا گیا. پھر ہاربرٹ نے آن گیرٹ اور بون کے ماڈل 1974 میں پیش کیے. پھر دوردرا کا ماڈل 1974 میں پیش کیا گیا. تو یہ جو ماڈل ہے وہ کچھ اس طرح سے یعنی ایک اشکال یا گرافک کی شکل میں دیا گیا، یعنی جس میں میسج بھی ہے، اور میسج کا جو ہے وہ مین یا آدمی کے لیے دیا گیا. پھر میسج جو ہے وہ پیغام بھی ہو سکتا ہے. پھر ایک واقعہ جو ہے وہ بھی ایم سے شروع کیا گیا. تو یہ تمام چیزیں ایک گرافیکل شکل کے تحت پیش کی گئی. پھر میلن ڈی فلور کا ماڈل ہے جو گرافیکل ریپرزنٹیشن کا ماڈل ہے، اور اس میں اس نے ایک جو سننے والا ہے یا ریسیور ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس نے پیش کیا کہ کس طرح سے ایک سننے والا بھی اس تمام عمل میں شامل ہو سکتا ہے. پھر وولور کا ماڈل ہے جو کہ تھوڑا سا پیچیدہ شکل رکھتا ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں ہب ماڈل آف کمیونیکیشن. اب یہ جو ماڈل ہے اس نے کہا کہ جیسے تالاب میں ہم پتھر پھینکتے ہیں نا، تو اس کی سائڈوں پہ وہ اس کی ویوز جو ہوتی ہیں وہ دائرے بن جاتے ہیں. تو اسی طرح اس نے کمیونیکیشن کا پروسیس کہا کہ جیسے ایک پرسن جو ہے وہ دوسرے پرسن کو کمیونیکیٹ کرتا ہے، پیغام بھیجتا ہے، تو وہ اس دائرے کی صورت میں دوسرے کنارے سے ٹکرا کر واپس آتے ہیں، اور اس کے تھرو جو جب واپس آتے ہیں تو وہ اس کا فیڈ بیک ہے. اس کے بعد ریاضیاتی ماڈل آئے. ٹھیک ہے، اور اس ماڈل کو کہا گیا کہ شونن اینڈ ویور ماڈل نے پیش کیا تھا، جو ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، کس طرح سے انہوں نے ایک پیغام کو دوسری جگہ پہنچایا، اور کس طرح سے انہوں نے لاگ اور پائی کی ویلیو جو ہے اس کو پیش کرنے کی کوشش کی اور ایک ایکویشن دی. تو یہ ہمارے پاس تھے بیسک ماڈلز. ہوپ سو آپ کو ان ماڈلز کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی. جو بیسک ماڈل ہیں ہم ان کے بارے میں بات کریں تو ہمارے پاس جو ماڈل آف کمیونیکیشنز آتے ہیں اس میں نیکسٹ جو امپورٹنٹ ماڈل ہے وہ لیزول کا ماڈل ہے کمیونیکیشن کا، جس نے اس نے کہا کہ ایک جو کمیونیکیشن پروسیس ہے اس میں کمیونیکیشن ہوتی ہے، جو کمیونیکیٹر ہوتا ہے وہ میسج دیتا ہے، میڈیم کے تھرو ریسیورز تک پہنچتا ہے اور افیکٹ ہوتا ہے. پھر شونن اینڈ ویور کا ماڈل بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ماڈل ہے. پھر شریم ماڈل آف کمیونیکیشن ہے. دین نیو کام ماڈل آف کمیونیکیشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں میس کمیونیکیشن ماڈل. تو اس طرح کے جو ماڈلز ہیں وہ انتہائی اہم ماڈلز ہیں. وہ جو ابھی ہم نے دیکھے یہ ان کی گرافک آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا جو گرافیکل ریپرزنٹیشن ہے یا ان کی جو بیسک جو اس کی امیج ہے یا پکچر ہے، اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو ماڈل کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ سمجھ آئے گی. اس کے بعد سمجھنے کے بعد اس کے پازیٹیوٹیز اور نیگیٹیوٹیز ہیں کہ کس لحاظ سے یہ ماڈل دوسرے ماڈل سے بہتر ہے، اور کس لحاظ سے اس کے اندر جو کرٹیسزم اس ماڈل کے اوپر کیا گیا تو وہ کس طرح کا تھا. تھینکس.